Assalamu alaikum students. I welcome you to lecture number 18 of decision making in non-profit sector. Today's agenda is, we will be having a preview of the last lecture, what we studied, how to develop, build and lead teams by leaders, because this is leadership in non-profit sector part 2. Part 1 was more emphasized on what is non-profit sector, how in internal revenue service, how non-profit sector is defined, what are the key important factors, missions which non-profit sector followed by an internal revenue service. Then what is the role of staff leadership, what is the role of volunteer leadership, what is the difference between, what is the balance between mission and passion, what is the balance between efficiency and effectiveness. Today we are more focused on how to develop a team, how to develop, build and lead team, lead group, any formal or informal teams. What are groups, peoples and teams? We will be having different examples, pictures type examples, and we will be following them. Then what is the definition of a group in non-profit sector organization? What is a group? How it is formed? What are the characteristics of one particular group or groups? Types of groups, difference between formal and informal groups. What is team? Purpose of the team. Team roles and responsibilities, development of team, how are you going to develop a team, what factors contribute to the team, there are qualitative factors, equally there are quantitative factors which are written underneath. Then difference between an effective and ineffective team, वो कौन सी टीम है जो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो कौन सी टीम है जो इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो वो कौन कौन सी वजूहात हैं, वो कौन कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से वो इफेक्टिव होते हैं या अनइफेक्टिव होते हैं. एंड एट द एंड इट इज फॉलोड बाय कंक्लूजन. सो टुडेज लेक्चर इज मोर फोकस्ड ऑन द लीडरशिप इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, and it is helping those all leaders who are working in NGO, charity and trustable organizations and Waqf, even though those all leaders to help them how they're going to formalize, they're going to come up with the team, how they're going to make a team, make a group in order to go to the community, in order to work for the community, in order to work for the society, in order to work for the underprivileged in the society. So again, teams are important, groups are important, and equally people working in the team and group, they are very important. They are the asset of the organization. Either it is a profit-based organization or it is a non-profit-based organization. But we are more confined with the non-profit sector organization, how it works. So we will be following various other examples in it. How are you going to develop, build, and lead team? Being as a leader, this is very important question. Although leaders have got lots of characteristics, but the actual attribute or characteristic which is required by a leader is how they're going to develop their own team, how they're going to develop that team which is skilled, which is crafted with skill, which has got capability, which has got capacity to work in a more tougher, more challenging environment. In last lecture we have discussed that it is all it is a demanding package. It is a challenging environment in which non-profit sector organizations work, and this over here the leadership role is morely specified. It is how a leader has to develop a team, how he or she is going to build a team, how he or she is going to train and develop a team, and equally how he or she is going to lead a team. So first and foremost important thing in an organization which is a deliberate arrangement of people. Many scholars have written definitions of organization, but one specific definition is that it is a deliberate arrangement of people, and it is comprised of teams, people and groups. एक deliberate arrangement होती है organization की, जिसमें लोग भी मौजूद होते हैं, groups भी मौजूद होते हैं, और वो लोग जो हैं groups में भी काम करते हैं, वो लोग जो हैं teams में भी काम करते हैं. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए
بینگ ایز اے لیڈر یہ چیز ہونا، یہ چیز جاننا، یہ چیز محسوس کرنا، یہ چیز فیل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ گروپ کیا کام کر رہا ہے، ٹیمز جو بنی ہوئی ہیں وہ فارمل ہیں انفارمل ہیں، وہ کیا کام کر رہی ہیں، کس طریقے سے وہ ایک ڈیزاسٹر ہٹ ایریا پہ جا کے کام کریں گے، کس طریقے سے وہ کمیونٹی کو موبلائز کریں گے. اگین مقصد کیا چیز ہے، یو نیڈ ٹو ٹیل دیم دا کمیونٹی ہاؤ ٹو کیچ اے فش، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو دیم اے فش. So organization is comprised of groups and teams, اور groups کے اندر لوگ بھی فال کرتے ہیں اور ٹیمز کے اندر بھی لوگ فال کرتے ہیں، اور دونوں گروپس کی اور ٹیمز کی ورکنگ بہت کلیدی کردار، بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے ایک نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی افیکٹونیس پہ، کہ وہ کمیونٹی میں کتنے اچھے طریقے سے افیکٹولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ کمیونٹی کے کاموں میں کتنے اچھے طریقے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. کہ وہ گروپس اور ٹیمز جو بنی ہوئی ہوتی ہیں آرگنائزیشن کے اندر، نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر، وہ یہ چیز فیصلہ کرتے ہیں اور یہ وہ چیز بتاتے ہیں کہ کیا ہاؤ مچ افیکٹو دے ور ان دا فیلڈ اینڈ ایکولی ہاؤ مچ افیکٹو دے آر ان دا ایڈمنسٹریشن سائڈ اور ان دا ایڈمن سائڈ. سو واٹ از اے گروپ؟ کیا وہ کون کون سے گروپس ہیں؟ کیا دماغ میں آتا ہے گروپ ہوتا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ گروپ کوئی بھی ایسا گروپ جس کے آبجیکٹو سیم ہو، کوئی ایسی کلیکشن آف امپلائیز یا انڈیویجولز جن کے آبجیکٹو سیم ہو. لیکن آگے چل کے جانتے ہیں کیا یہ جو لوگ کھڑے ہوئے جو کہ اس بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ حادثہ ہوا ہے یہاں پہ، یہ جو ٹیمپری ایگریگیشنز ہیں، کیا یہ گروپ ہے؟ کیا یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے امداد کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی آگ بجھا رہا ہے، کیا یہ گروپ ہے؟ کیا یہ لوگ جو کہ ایک اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے ٹکٹ کی وصولی کر رہے ہیں، کیا یہ گروپ ہے؟ کیا یہ لوگ جو کہ وٹ یو کال اٹ سولجرز کا ایک کمپنی ہے یا ایک اسمال گروپ آف سولجرز ہیں، کیا یہ گروپ ہے؟ سو پہلی جو آپ نے پکچر دیکھی جس میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ آگ بجھا رہے ہیں، دیٹ واز ٹیمپری ایگریگیشن. جو دوسری پکچر دیکھی دیٹ واز اے رینڈم کراؤڈ. اینڈ تھرڈ پکچر واز ہیونگ جس میں آپ کمپنی دیکھ رہے ہیں ایک آرمی کی، دیٹ از بیسیکلی اے گروپ. دیر آر لاٹس آف گروپس فرام ویئر یو بیلونگ ٹو. آپ کے اپنے ایریا کے علاقوں کے بھی گروپس ہو سکتے ہیں جو کہ فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ عوام الناس کی ہیلپ کرنے کے لیے کام کرے، جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ گروپس جو ہیں اپنی اپنی پروڈکٹیوٹی شو کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے ایک نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر بیٹھ کے بینگ ایز اے لیڈر گروپ بنانے کی، تو وہ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ گروپ ہوتا کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کون کون سے ایسے کلیکشن آف امپلائیز کو ہم گروپ کہیں گے، کون کون سی ایسی کلیکشن آف امپلائیز کو ہم ٹیم کہیں گے، کیا فارمل ٹیمز ہیں، کیا انفارمل ٹیمز ہیں، اور لیڈر کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری، کیا وجوہات ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو جاننا اس کے لیے ضروری. If we go with the definition of a group, who interact with each other, usually face to face, over time in order to reach goals. So پہلی شرط یہ ہے کہ گروپ کے اندر جو ممبرس ہیں they interact with each other, they communicate with each other. Number two, they usually face to face over time in order to reach goals. What major objective is to reach goals. Now یہ جو انٹریکشن ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے with other members of the group، یہ with time ہے اور یہ فیس ٹو فیس ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. گروپ کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے وہ فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے، اور اس کے اندر ٹائم کی انوالومنٹ ضروری ہے کہ کس ٹائم پہ بات ہو رہی ہے اور کیا وجوہات ہیں گروپس کی، کون سے گولز ہیں، کیا وہ ریچ ہو رہے ہیں، کیا وہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. So by definition if I go, a group is a collection of people who perceive themselves to be a group. ایسی کلیکشن، ایسی گیدرنگ اور لوگوں کی جو کہ پرسیو کریں کہ ہم ایک گروپ ہیں. اسپیشل سروسز گروپ ایک کلیکشن ہے لوگوں کی جو کہ پرسیو کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسپیشل سروسز کے لیے ایک ہمارا گروپ ہے. سیم ایز کوئی بھی گروپ ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی اصطلاح میں جائیں تو اینی کلیکشن آف اے پیپل ہو پرسیو دیم-سیلوز ٹو بی اے گروپ، وہ اپنے آپ کو پرسیو کریں کہ وہ ایک گروپ کا حصہ ہیں، دیٹ از نون ایز اے گروپ. Now, if you are familiar with the definition of a group, جو کہ ایک لیڈر کو پتا ہونی چاہیے, there are various characteristics encompassed by the group. There are various characteristics of the group. First characteristic جو ہے, جو کہ by definition پتا لگ گیا, they need to interact with other group members.
They need to interact. Why they need to interact? Because of the fact that they need to solve the issues of the group. They need to come up, they need to reach the objectives, they need to plan within a group. So they need to interact. They need to work on the time, they need to work on the cost, and equally they would need to work with other group members. So interaction is very important in a group. Number 2, interdependence. हर बंदा दूसरे पे डिपेंडेंट होता है ग्रुप के अंदर, कोई अपनी 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 नहीं करता. वी की बात की जाती है, मी की बात नहीं की जाती, हम की बात की जाती है, आई की बात नहीं की जाती. सो इंटरडिपेंडेंस बहुत जरूरी है. ग्रुप के मेंबर्स का एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. पहली चीज इंटरेक्शन, ग्रुप मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन हो. दूसरी चीज इंटरडिपेंडेंस, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो. और फिर तीसरी चीज टाइम, और चौथी चीज गोल. सो देयर आर 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप. पहली चीज इंटरेक्शन है कि एम्प्लॉइज आपस में, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करें. एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करे, सो दैट कि उनके दरमियान जो बैरियर है, जो कम्युनिकेशन का बैरियर है, वो खत्म हो जाए. नंबर 2, उनकी एक आवाज हो, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो और टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करें, लैग ना करें, लीड पकड़ें. और जहां तक गोल्स का ताल्लुक है, तो ग्रुप जब गोल अचीव करता है तो वो ये कह के अचीव करते हैं कि हम लोगों ने ये गोल अचीव किया, नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल. हम बात करते हैं वी की, हम बात करते हैं हम की. तो हमें बीइंग एज अ ग्रुप, जब भी आपने बीइंग एज अ लीडर काम करना है नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने ग्रुप को फॉर्म करना है, तो ग्रुप के गोल्स वन होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ग्रुप का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होना चाहिए. उनको आप किसी हिल स्टेशन पे ले जाके या ट्रैकिंग के लिए ले जाके उनके दरमियान इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, उनके दरमियान इंटरडिपेंडेंस बढ़ा सकते हैं, वो दूसरे की हेल्प कर सकें. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो टाइम फ्रेम का ख्याल रखें, कि वो इंटरडिपेंडेंस, वो इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो. और चौथी चीज है, क्या वो ग्रुप गोल अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो मेजर इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप है जो आप लोगों के सामने हाईलाइटेड. देन जो इसके अलावा जो ग्रुप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी ग्रुप के अंदर इन एंड आउट पाई जाती है, एक लॉयल्टी पाई जाती है, एक पर्पस ऑफ द ग्रुप पाया जाता है, और एक लीडरशिप कैपेबिलिटी पाई जाती है. जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि मैं एक ग्रुप मेंबर हूं, दैट इज सेंस ऑफ ऑनरशिप, कि मेरी एक आइडेंटिटी ग्रुप में है, मैं एक रिस्पेक्टेबल मेंबर हूं ग्रुप का, और मेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है ग्रुप को नहीं, नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल हेल्प करेंगी. जब मेरा ग्रुप सक्सेसफुल होगा तो मेरी नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी. और जहां तक बात है, एवरी ग्रुप मेंबर शुड बी लॉयल विद ईच अदर. तो पहले जो हमने देखे 4 अदद, उसमें इंटरेक्शन था, इंटरडिपेंडेंस था, टाइम था, गोल था. अब जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि ग्रुप के अंदर एक नाम है, एक ग्रुप मेंबर की शनाख्त है. और जो लॉयल्टी है वो हर ग्रुप मेंबर्स की ग्रुप के कामों के साथ होनी चाहिए. Everybody should be loyal to each other. If they are interdependent, they have got no interaction issue, they are following time, they are achieving the goals, and number 4, they have got sense of identity, sense of recognition, then they are loyal too. And then purpose. What is the purpose on which basis group is formed? क्या वो पर्पस इस ग्रुप ने अकम्प्लिश किया कि नहीं किया. एंड एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इज द लीडरशिप. आइदर द लीडर ऑफ द ग्रुप हेड, आइदर इट्स द लीडरशिप विच इज फॉर्मिंग द ग्रुप. जो भी लीडरशिप है, वो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी लीडरशिप का जो है इंपॉर्टेंट है फैक्टर. और जब बात की जाए ग्रुप बनाने वालों की, तो उनकी भी लीडरशिप का फैक्टर इंपॉर्टेंट है. तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए कि ग्रुप के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होंगी, नंबर 1 इज इंटरेक्शन, number 2 is interdependence, number 3 is they are following time, number 4 is goal, number 5 is sense of identity, number 6 is loyalty, then is the purpose of the group on which basis the group is formed, and at the end is the leadership which should be an effective leadership. और effective leadership तब होगी जब एक एम्प्लॉइज जो हैं, ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, वो नए प्रोसीजर्स को भी अडॉप्ट कर रहे होंगे और वो एम्प्लॉय लॉयल भी होंगे सारे के सारे. जहां तक बात की अब तक, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात, वो एट्रीब्यूट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप मेंबर्स के अंदर पाए जाने चाहिए, फिर वो ग्रुप है. और ग्रुप क्या डेफिनेशन बताएगी? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल दैट परसीव देमसेल्व्स टू बी द पार्ट ऑफ ग्रुप. नाउ देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. वन इज अ फॉर्मल ग्रुप एंड अदर वन इज अ इनफॉर्मल ग्रुप. एक फॉर्मली मेड होता है और एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है. What is the difference between a formal group and informal group?
فارمل گروپ کی بات کی جائے تو فارمل گروپ جو ہے اٹ از میڈ اور اٹ از اسٹیبلشڈ اور اٹ از میڈ اور پٹ ٹوگیدر بائی دا آرگنائزیشن اٹ سیلف. اٹ ہیز گاٹ ٹاسک اورینٹیڈ فارمل اسٹرکچر. گروپ کا ہیڈ وہ ہوگا, اس کے نیچے یہ چین آف کمانڈ ہوگی, اس کے نیچے یہ چین آف کمانڈ ہوگی, اور یہ ٹاسک اسٹرکچر آرگنائزیشن کے اسائن کر دیں. یہ ٹاسک اسٹرکچر فارمل اسٹرکچرز ہیں. اور پھر اس کے اندر فارمل گروپس کے اندر فارمل ٹیمز بھی آ جاتی ہیں. جو ٹیمز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی فال ان کر جاتا ہے. تو جو انفارمل گروپ کی بات کی جائے تو اس میں ورک پلیس کلیگس, ادر پیپل ان آرڈر ٹو ایکسچینج انفارمیشن, لوگ آپس میں کام کر رہے ہیں, کولیگس ہیں اور انفارمیشن کا ایکسچینج کر رہے ہیں, دیٹ از آلسو انفارمل گروپ. میٹس ہو سوشلائز آؤٹ سائڈ ورک, کوئی آپ کے کولیگس ہیں اور وہ آفٹر دا آفس آورز, آفٹر دا آفس ورکنگ وہ سوشلائز کرتے ہیں, وہ ملتے ہیں, وہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, دیٹ از انفارمل گروپ. اور انڈیویجول ممبر سیٹسفیکشن جو ہے دیٹ از اگین وچ از انفارمل, وچ از اے پارٹ آف انفارمل گروپ. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین فارمل and informal group. Formal group is the one which is put together by the organization itself. And informal کہ colleagues آپس میں انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, مطلب سوشلائز آپس میں کر رہے ہیں. اور اگر فارمل گروپ کی بات کی جائے تو ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں, فارمل سٹرکچر ایک ہرارکی سا ہوتا ہے ان کا. اور اگر آپ دیکھیں تو ٹیمز بھی جو ہیں وہ فارمل گروپ کا حصہ ہیں. تو دس از اے ڈفرنس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل گروپ. بینگ ایز اے لیڈر one has to understand the difference between what characteristics are for the formal group and what characteristics are for the informal group. Formal group is made by the organization itself. And informally organization میں employees ہیں, وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, وہ آپس میں سوشلی موبلائز کر رہے ہیں, وہ اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وہ that is informal gathering اور informal group. اگر آپ ٹیم کی بات کریں that is a part of formal group. Now what is a team? ٹیم کیا ہوتی ہے, ٹیم کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں, کیا یہ فارمل گروپ ہے, کیا ٹیم گروپ کے حوالے سے ٹیم ڈفرنٹ ہے. ٹیم کا جہاں تک ورڈ آیا تو ٹیم اب تک ہم لوگوں نے ڈسکس کی کہ اٹس اے فارمل گروپ. اب ٹیم کو یہ جانتے ہیں کہ ٹیم ہوتی کیا ہے, ٹیم کے اندر کام کس طرح ہوتا ہے. دیر آر ویریس ڈیفینیشنز آف اے ٹیم. فارمل گروپ از اے ٹیم. ایک فارملی آرگنائزیشن نے ٹیم بنا دی, کمیٹی بنا دی, سپورٹس کی کمیٹی بنا دی, ڈونیشن جمع کرنے کی کمیٹی بنا دی, کینسر پیشنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی, ایڈز پیشنٹس کو اسٹگمیٹائز اور ڈسکریمنیشن سے بچانے کے لیے کمیٹی بنا دی, ٹیم بنا دی, فارمل ٹیم بنا دی. اور اس کا اب ریلیف کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے تو ایک فارمل ٹیم بنا دی, ریسکیو کروانی ہے تو ایک فارمل ٹیم انیشیٹ کر دی کہ بندہ فرنٹ پہ ہوگا, یہ ربل میں کام کرے گا, یہ ڈگ آؤٹ کرے گا باڈیز, یہ الائیو ونس, یہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرے گا, جو سامان ملبے کے اندر ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے یہ اس کو جمع کرے گا اور ایک سیل کے اندر دیا جائے گا. تو ایک فارمل گروپ جو ہے اس کا آغاز آپ نے دیکھا, اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ ٹیم کے تناظر میں ڈیفائن کیا گیا. دین از کہ ٹیم کو ایک ٹاسک اسائن کیا جاتا اینڈ دے آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ ٹاسک. سو اٹ از اے فارمل گروپ which has a assigned task and equally they are accountable for that task because team is a formal group which is made by the organization itself. And there is a difference between groups versus team. Group informal بھی ہو سکتے ہیں لیکن team وہ group ہے جو کہ formally made. So 4 important definitions. First one, it is a formal group. Number 2, it has a assigned task. Number 3, they should know what are the successes they have and they should know they are accountable for the failure too. And number 4, what is the difference between groups and teams? So group میں formal بھی ہیں, informal بھی ہیں. Formal ہی ہوں گے تو وہ ٹیم ہوگی, لیکن informal کو آپ ٹیم نہیں کہہ سکتے. Now there are various characteristics of real team and there are various characteristics of work group. جو ایک ٹیم ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں اور جو ایک ورک گروپ ہے اس کے کیا کریکٹرسٹکس. جو ٹیم کے کریکٹرسٹکس کی بات کی جائے تو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ کریکٹر ہے دیٹ از شیئرڈ لیڈرشپ رولز. ٹیم کے اندر ہر ایک لیڈرشپ رول کو شیئر کرے گا. لیکن اگر آپ ورک گروپ کی بات کریں تو اس میں ایک لیڈر, سولو لیڈر ڈیفائن کر دیا جاتا ہے, کلیئرلی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا اسٹرانگ کلیئرلی فوکس لیڈر ہے اور یہ سولو لیڈر ہے اس گروپ کا.
اگر آپ ٹیم کی بات کریں تو ٹیم میں لیڈرشپ رولز جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں کہ یہ بھی لیڈر ہو سکتا ہے، یہ نہیں آئے گا، یہ چھٹی پہ ہے تو یہ لیڈر ہوگا، یہ نہیں کام کر رہا تو یہ والا لیڈر ہو سکتا ہے، یہ نہیں کر رہا تو یہ والا بھی ٹرینڈ ہے، اس کو بھی لیڈر بنا دو. لیکن اگر آپ ورک گروپ کی بات کریں، اٹ از اسٹرانگ کلیئرلی فوکس لیڈر، سولو لیڈر، یعنی کہ ایک لیڈر گروپ کا. نا دوسرا کریکٹر دیکھا جائے تو ٹیم ڈسکسز، ڈیسائڈز اینڈ ڈز ریئل ورک ٹوگیدر. ٹیم کے اندر سارا کام ڈسکس کیا جاتا ہے، دے کم آن دا ڈیسیژن، دین دے اپلائی آن دا ریئل سینیریوز، ریئل ورک پہ اپلائی کرتے ہیں اور سارے مل کے اپلائی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کریکٹرسٹک آف ورک گروپ کی بات کریں تو لیڈر جو ہے، چونکہ وہ مجاز ہے، وہ اتھارٹی دے دی جاتی ہے اس کو، تو لیڈر ڈسکسز، ڈیسائڈز اینڈ ڈیلیگیٹس. اور اگر ٹیم کی بات کریں، ٹیم میں ایک لیڈر نہیں ہے، ٹیم میں لیڈرشپ رول کو شیئر کیا جاتا ہے. اگر کریکٹرسٹکس آف ریئل ٹیم کی بات کریں تو اسپیسیفک ٹیم پرپس ہے ٹیم کا، دیٹ از دا ٹیم ڈیلیور اٹ سیلف، اور ٹیم نے اس اسپیسیفک پرپس پہ ڈیلیور کرنا. لیکن اگر گروپ کی بات کریں، گروپ پرپس از دا سیم ایز دا آرگنائزیشنل مشن. سو دس از اے میجر ڈفرنس کہ یہاں پہ گروپ کا پرپس اور آرگنائزیشن کا مشن سیم ہے، لیکن یہاں پہ اسپیسیفک ٹیم کے لیے پرپس بنا دیا گیا. دین انڈیویجول اینڈ میوچل ٹیم اکاؤنٹیبلٹی. ٹیم کی بات کی جائے، انڈیویجول لیول پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے، پوری ٹیم کی بھی اکاؤنٹیبلٹی، پوری ٹیم بھی سکسیسز اور فیلئرز کی ذمہ دار ہے. لیکن اگر آپ گروپ کی بات کریں تو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر گروپ ممبر کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا. اور اگر کولیکٹیو ورک پروڈکٹس ہیں، ان کے جو بھی پروڈکٹ بنائیں گے کولیکٹیولی بنائیں گے. اور اگر گروپ کی بات کی جائے تو وہ انڈیویجول ورک پروڈکٹس بناتے ہیں، وہ انڈیویجول ورک آؤٹ پٹس دیتے ہیں. Then it measures, team measures performance directly by assessing collective work products. ٹیم جب اپنی پروڈکٹیوٹی کو میئر کرتی ہے، اپنی افیکٹونیس کو میئر کرتی ہے، تو کولیکٹیولی جتنا بھی کام ٹیم کے ممبرز نے کیا ہوتا ہے ان کو ساروں کو میئر کیا جاتا ہے، اکٹھے میئر کیا جاتا ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ افیکٹونیس ان دا گروپ، اٹ میئرز افیکٹونیس انڈائریکٹلی. فائنینشیل پرفارمنس آف دا بزنس کیسی ہے، کیا گروپ نے صحیح کام کیا، غلط، کیا فائنینشیل پرفارمنس اچھی ہے، کیا بری ہے. اب اگر بات کی جائے ریئل ٹیم کی، اس کے آخری اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک کی، دیٹ از انکریجز اوپن اینڈڈ ڈسکشن اینڈ ایکٹیو پرابلم سالونگ میٹنگس. اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے اور اوپن اینڈڈ ڈسکشنز ہونی چاہیے. باٹل نیکس نہیں ہونے چاہیے کہ آپ نے ریزلٹ پہ ہی نہیں پہنچے. ٹیم کے اندر پرابلم سالونگ میٹنگز ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے لاسٹ سلائیڈز میں بھی آپ کو، لاسٹ لیکچرز میں بھی بتایا کہ پرابلم از واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. اب اس کا سولوشن جب ٹیم مل بیٹھ کے کام کرے گی تو سارے اکٹھے اوپن ڈسکس کریں گے، اوپن اینڈ ڈسکشنز ہوں گی اور پرابلم سالونگ بھی میٹنگز ہوں گی، اکٹھے کریں گے. لیکن جس وقت بات کرتے ہیں گروپ کی، اٹ رنز ایفیشینٹ میٹنگز ود انفارمیشن شیئرنگ مین ایکٹیویٹی. تو ایفیشینٹ میٹنگز اس کے اندر بھی ہوتی ہیں، لیکن انفارمیشن شیئرنگ جو ہے سارے گروپ کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہے. تو یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ایک ٹیم کے ہیں، اور یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک ورک گروپ کے. وہ کون سے خصوصیات ہیں جو کہ ایک ٹیم کو اور ایک گروپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتے ہیں. پہلی تو چیز وچ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ ٹیم اٹ شیئرڈ لیڈرشپ رولز، اینڈ ہر ایک لیڈرشپ رول پرفارم کر رہا ہوگا. لیکن جس وقت بات کی جائے ورک گروپ کی، تو ورک گروپ کے اندر ایک لیڈر، سولو لیڈر، یہاں پہ پوری ٹیم ڈیسائیڈ کر رہی ہے اباؤٹ دا فیٹ آف سرٹن پرابلم، اباؤٹ ڈسکسز اینڈ ورک ٹوگیدر. اور یہاں پہ لیڈر ڈسکس کر رہا ہے، ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور ڈیلیگیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ ٹیم کے اندر اسپیسیفک ٹیم پرپس ہے جو پوری ٹیم نے ڈیلیور کرنا ہے، جس پہ یہاں پہ گروپ کا بھی پرپس وہی ہے جو آرگنائزیشن کا مشن. انڈیویجول اینڈ میوچل ٹیم اکاؤنٹیبلٹی یہاں پہ موجود ہے، تو یہاں پہ انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے. یہاں پہ کولیکٹیو ورک پروڈکٹس ہیں، یہاں پہ انڈیویجول ورک پروڈکٹس ہیں اگر آپ گروپس کی بات کریں. دین اس میں پرفارمنس کو میئر کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی بائی اسیسنگ کولیکٹیولی کتنا کام کیا ٹیم نے. لیکن یہاں پہ میئر کیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی کہ فائنینشیل پرفارمنس کیسی تھی جی بزنس کی. اور یہاں پہ دیکھا جائے تو اوپن اینڈ ڈسکشن ہے، پوری ٹیم ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور اوپن اینڈ ڈسکشن کر رہے ہیں، پرابلم سالونگس کر رہے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ ورک گروپ کی بات کی جائے، اٹ رن ایفیشینٹ میٹنگس، اور اس کے اندر انفارمیشن کو زیادہ شیئر کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، اب اس انفارمیشن کو پورے گروپ میں تقسیم کر دیا جائے.
So what are teams? Team is a formal group established to achieve particular objective. It is a formal group. It is established to achieve a particular objective of an organization. A khas specific objective organization. It is not like informal groups. It is not like work groups. It has got team which has got a lot of members underneath, or everybody is sharing leadership role. So it is a formal group. It is established by the organization for the specific purpose. یہ ہماری quality assurance کی ٹیم ہے. یہ ہماری quality control کی ٹیم ہے. یہ ہماری field monitoring کی ٹیم ہے. یہ ہماری relief and rescue provider ٹیم ہے. تو they have got a specific purpose. ریلیف کی بات کی جائے تو ریلیف میں جو ٹیم کام کرے گی, they have got specific purpose. That is to provide relief services to the people. And we talk about rescue. Rescue میں جو کام کرے گی, that is to rescue the bodies, rescue the live ones and dig out bodies. تو دونوں ٹیموں میں فرق ہے. ریلیف کی ٹیم کا آبجیکٹو ڈیفرنٹ ہے, ریسکیو کی ٹیم کا آبجیکٹو ڈیفرنٹ ہے. اور اگر ریکنسٹرکشن کی بات کی جائے ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تناظر میں, تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر جو ریکنسٹرکشن ہے اس کی ٹیم ڈیفرنٹ ہے. اور اگر ریہیبلیٹیشن کی بات کی جائے تو اس کی ٹیم ڈیفرنٹ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ جی میں نے ایک علاقے میں جا کے وہاں پہ آشوب چشم جو بیماری نکل آئی جس سے سیلاب کی وجہ سے ہٹ ہوا وہ ایریا, تو میں نے اس پہ کام کرنا ہے. تو میں خاص ڈاکٹرز کی ٹیم بنا رہا ہوں, آئی اسپیشلسٹ کی, جو کہ صرف اس ایریے میں جا کے اس پرابلم پہ, اس ڈیزیز پہ کام کریں گے. تو میں نے اسپیسیفک پرپز اسائن کر دیا اس کو. آرگنائزیشن نے اس کو ایک اسپیسیفکلی ایک فارمل گروپ کی شیپ دے کے, ود نو لیڈرشپ, ایوری باڈی شیئرنگ لیڈرشپ, اور دیر از نو سنگل اینٹی وچ از انجوائنگ دا لیڈرشپ. Everybody is participating in it, and it has got a specific purpose. Now, what are the purposes of team? Why there is a need of team? کیا ضرورت ہے؟ ٹیم کیوں بنانی چاہیے؟ Number 1, task cannot be handled by one person. کچھ ایسے کام ہیں, اب ریلیف کا کام ہے, ایک بندے کا نہیں. ڈیزاسٹر ہٹ ہو گیا, آپ نے ریلیف پہنچانا ہے. This is not a one man job. If you talk about rescue is equally not one man job. If you talk about reconstruction, it is again a collective, a combined effort. If you're getting the donations done, then it is again a combined effort. It is not one man job. And if there is one which is that task cannot be handled by one human, that is why team is formed. Number 2, exchange of knowledge and ideas. That there are team members in it. They have got competencies, they have got skills, they have got, if there is a relief team which is established, there is a rescue team which is established, then they have got skills, then they have got competencies, they have got capacity to go and work in the field. Then there are members who can exchange valuable information. If I want to send a team to Jalazoi camp in Peshawar, or outskirts of Peshawar, then naturally I should better be asking each and everybody, have you ever visited Jalazoi camp? Do you know that what is the environment of Jalazoi camp? There are IDPs over there, internally displaced people are over there. There are lots of organizations which are working. So to get the ideas, and how we are going to achieve our objective of the team, or how we are going to achieve the purpose of the team, on the basis of which the team is formed. So two important elements, the two important purposes on the basis of which, first, that it is not handled, there is a purpose which is not handled by one individual. And then there is exchange of knowledge and ideas. Now, in order to exchange knowledge and ideas, first thing is, team ke andar communication zyada se zyada honi chahiye. Number 2, new ideas aane chahiye. Number 3, evaluating ideas from many viewpoints. It is very important as a leader that you need to evaluate, you need to listen each and every body, and then you need to decide about the fate of the particular problem. Whether we need to send the team to Sawat or not. Whether we need to send the team to the Upper Dir or Lower Dir or not. To the Shinglai or Alai or not. To the Patagram or to the Kohistan or not. So new ideas are required. And then you need to evaluate those ideas up. And this is important because of the fact that team کا فارمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور because of the fact that ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. جب بھی نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کی بات کی جائے تو اس میں ایک بندے کی کبھی بھی جاب نہیں ہے. دیٹ از اے کولیکٹیو اور کمبائنڈ ایفرٹ. انڈیویجول فلنتھروپک جو انیشیٹوز ہیں وہ انڈیویجول لیول پہ ڈونرز کر رہے ہیں, وہ پیسے دے جاتے ہیں. لیکن نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن اس میں این جی او بھی فال کر رہی ہے, سوسائٹی بھی فال کر رہی ہے, جس میں چیریٹیبل ٹرسٹ بھی فال کر رہا ہے, جس میں وقف بھی فال کر رہا ہے, جس میں اور بھی بہت سی آرگنائزیشنز فال کر رہی ہیں.
तो उसके अंदर टीम्स काम कर रही हैं, और टीम्स का होना इसलिए जरूरी है कि हर बंदा, एक बंदे का काम नहीं है, इसमें वी का काम है, इसमें मैं नहीं हो रही, और इसमें जब वी की बात की जाए या हम की बात की जाए तो उसमें आइडिया शेयर हो रहे हैं, और जब आइडिया शेयर होते हैं देन यू कम अप विद द रिजल्ट्स, यू कम अप विद द डिसीजन पावर, एंड यू कैन इजीली evaluate what are the viewpoints, whether the viewpoints are positive viewpoints or pessimistic viewpoints or optimistic viewpoints. And on the basis of that, new ideas are generated. और जब new ideas generate होते हैं, ये किस तरह generate होते हैं? जब increase होती है communication. जब टीम के अंदर communication increase होगी तो new ideas exchange होंगे, और being as a leader बड़ा क्लियर हो जाएगा टीम के पास कि कौन से डिसीजन को लेके आगे चलना है. बीइंग एज अ लीडर ये बहुत ज्यादा जरूरी है. इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव लीडर इन नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड, यू नीड टू कम अप विद अ प्रॉफिट फॉर्मल टीम्स, एंड देन यू नीड टू कम अप विद दोज टीम्स जिनके अंदर लीडरशिप रोल जो है वो शेयर किया जा रहा हो, एक बंदा लीडर ना हो. Again, if I give you the example of Helen Keller came up with this quotation I really like about it. It's alone we can do so little and together we can do so much. हम अकेले इतना सा काम करते हैं और टुगेदर हम लोग इतना ज्यादा कर लेते हैं. तो नॉन प्रॉफिट सेक्टर की भी एग्जांपल ऐसी ही है. अगर आप देखें तो ये एक बंदे की जॉब नहीं है, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट. इट इज होल्ड टुगेदर अ कंबाइंड एफर्ट. नाउ हाउ यू गोइंग टू बिल्ड इफेक्टिव टीम्स? According to Tuckman in 2001, he came up with a model. And he said that in order to develop a team, you first need to form a team. जब फॉर्मिंग करेंगे उसके बाद नॉर्मिंग होगी, फिर स्टॉर्मिंग है, फिर परफॉर्मिंग. तो पहले आपने टीम बनाना है, फिर आपने उसके अंदर नॉर्म्स को, वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करवाना है. उसके बाद आप वो थोड़ा सा रिटेलिएट भी करेंगे, थोड़ा सा आगे गुस्सा भी करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू परफॉर्म. ये टकमैन का मॉडल है 2001 का कि यू नीड टू फॉर्मलाइज अ टीम, यू नीड टू पुट एन इंग्रेडिएंट ऑफ नॉर्मिंग in them, then you need to see what are the reactions of a team, and then you need to come up with a performance. You need to evaluate those performances. So you need to form, you need to norm, you need to equally see the storming approach of them, and then you need to see the performing stage, how they are performing. So I was discussing in detail about the Tuckman's model in 2001. He gave it, and he said that you need to form a team, then you need to provide norms to the team, and equally it has got reaction, storming karenge, and then at the end of the day you need to evaluate how much good work they have done. अच्छा, how are you going to select team members? You need to come up with the formal approach, formal mechanism होना चाहिए. अब formal mechanism के लिए, formal group को prepare करने के लिए, formal team को prepare करने के लिए, you need to see whether the staff or the team members are dedicated. There are managers, there should be selection. So dedicated team members should be there, managers should be there, and then you start with the selection. So this is a process that's how you're going to select a team. Now in order to select a team, first it should be comprised of the dedicated professionals, then manager is there, and then at the end you need to select a team. Now if you say that if the team is there and team by manager what it is, team by it's dictated by what it is. So once it is dictated by, it is imposed by the higher management, then it has got an existing arrangement of the organization itself, then it has got politics in it, then it has got elections in it. This is dictated by. But if you talk about by manager, team member must be having a specialist skill, must be having experiences, must be having political power, must be having an access to the resources, and must be having a competence. अब मैनेजर जिस वक्त टीम बनाएगा तो वो इस सारी चीजों का ख्याल रखेगा, और जब टीम को डिक्टेट किया जाएगा, ये इंपोज किया जाएगा, तो उसकी ये कोई शजा नसा बन जाएगा कि वो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट पे ही चलेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन की उस कहानी पे होंगे और पॉलिटिक्स पे और इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होगी. लेकिन जब आप मैनेजर की बात करेंगे, मैनेजर के पास स्किल है, मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल पावर है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है और कॉम्पिटेंस है, और वो ज्यादा बेहतर जो है वो टीम बना सकता है. According to team roles which are by R.M. Belbin,
اگر اس کو دیکھا جائے تو ٹیم کون کون سے رولز پرفارم کرتی ہے؟ دیر آر پیپل اورینٹیڈ رولز, دین دیر از ایکشن اورینٹیڈ رولز, اینڈ دین دیر از سیریبرل رولز. جو سب سے اوپر ہے, ٹاپ موسٹ, پیپل اورینٹیڈ رولز, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوآرڈینیٹر ہے, دین دیر از ٹیم ورکر, اینڈ دین دیر از ریسورس انویسٹیگیٹر. There are people-oriented roles in non-profit sector organization. اس میں کوآرڈینیٹر بھی ہے, ٹیم ورکر بھی ہے, اور ریسورس انویسٹیگیٹر بھی ہے. اس سے شفٹ ہوتے ہیں ایکشن اورینٹیڈ رولز پہ, جس میں شیپر بھی ہے, جس میں امپلیمنٹر بھی ہے, جس میں فنشر بھی ہے. اور اس سے شفٹ ہوتے ہیں سیریبرل رولز پہ, جس میں پلانٹ بھی ہے, جس میں مانیٹر اینڈ ایویلویٹر بھی ہے, جس میں اسپیشلسٹ بھی ہے. Now we have got 3 major roles. First one is people-oriented roles. Second one is action-oriented roles, and third one is cerebral roles, جس میں پلانٹ ہے, مانیٹر اینڈ ایویلویٹر اینڈ اسپیشلسٹ ہے. جو پیپل-oriented roles ہیں اس میں زیادہ تر لوگ وہ رولز پرفارم کرتے ہیں جس میں لوگوں کی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے, جیسے کوآرڈینیٹر ہے, ہیلتھ کوآرڈینیٹر ہے, ٹیم ورکر ہے, ریسورس انویسٹیگیٹر ہے. اور جب وہی جو ہے وہ ایکشن اورینٹیڈ رولز کی بات کی جائے تو اس میں شیپر ہے, ایکشن بیہیویئرس کو شیپ کرتا, امپلیمنٹر ہے, اور فنشر ہے. اور ایٹ دا اینڈ از سیریبرل رولز, جس میں پلانٹ بھی ہے, مانیٹر اینڈ ایویلویٹر بھی ہے, اینڈ اسپیشلسٹ بھی ہے. Now team building. As a leader, it encourages the team member to work as a team. Team building اس لیے ضروری. اگر آپ ٹیم بلڈنگ نہیں کریں گے, being as a leader, ٹیم کو بنائیں گے نہیں, ان کے اندر نارمس کو نہیں ڈالیں گے, تو وہ ہمیشہ سٹارم ہی کرتے رہیں گے, وہ ہمیشہ ریٹیلیٹ ہی کرتے رہیں گے. سو یو نیڈ ٹو انکریج دا ٹیم ممبرس, یو نیڈ ٹو موٹیویٹ دیم, یو نیڈ ٹو انسپائر دیم, یو نیڈ ٹو ایکٹ ایز اے رول ماڈل, بینگ ایز اے لیڈر ان فرنٹ آف دیم. یس, جیسے میں نے آپ کو لاسٹ سلائڈس میں, جو لاسٹ لیکچر کی آخری سلائڈ تھی, اس میں ایک کوٹیشن بھی بتائی کہ a leader should know how to say thank you, equally how to initiate a work, and in between a leader is working as a servant. So servant leadership کا concept بھی جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. لیکن ٹیم بلڈنگ کے لیے as a leader it is very important to encourage team, to motivate a team, to inspire a team that this building process is for you. This building process is for the progress of for the purpose of the team. So team has got norms underneath it. And at the end of the day, you need to see whether جو ٹیم آپ نے بنائی, جو بلڈ اپ کی, واقعی اس نے اپنا پرپس, اپنا جو آبجیکٹو تھا وہ اچیو کیا یا نہیں کیا. If we see team building in detail, first thing is the team has got an identity. Then is team solidarity, and last one is commitment to shared objectives. جو پہلی چیز ہے that is team identity. Second one is team solidarity, and third thing is how much team members are committed to shared objectives. اگر ہم ٹیم آئیڈینٹی کی بات کی جائے تو نیم, جیسے کہا جی کوالٹی ایشورنس ٹیم ہے یا یہ ریلیف ٹیم ہے, نام دینا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹیم کی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کا, ٹیم کو انسپائر کرنے کا, ٹیم کو ایک کیٹلسٹ کے طور پہ کام کروانا. آپ نے تو ٹیم کے اندر یہ اگنیشن دینا ضروری ہے کہ ٹیم کی ریکگنیشن اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ ٹیم کا نام کیا, کوالٹی ایشورنس ٹیم, کوالٹی کنٹرول ٹیم, ریلیف ٹیم, ریسکیو ٹیم, ریپیٹریشن ٹیم, ری سیٹلمنٹ ٹیم, لیگل ایڈ ٹیم, ٹیم آف ہیلتھ کوآرڈینیٹرس, ٹیم آف ڈاکٹرس, ٹیم آف سائیکالوجسٹ, کارڈک پیشنٹس کے لیے جو کارڈیو ٹیم ہے. اب چیریٹیبل ٹیم, ٹھیک ہے, کمیونٹی بیسڈ موبلائزیشن کے لیے جو ٹیمز بنائی جاتی ہیں وہ. تو آپ نے دیکھا کہ ٹیم کا نام دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹیم کس مقصد کے لیے, کس نام کے تحت چل رہی ہے. الفا ٹیم, براوو, ڈیلٹا ٹیم. دین از یونیفارم, the outside image, the aesthetics of the team, that it should look like a team. اب ریسکیو کا سٹاف ہے تو it should look like a rescue staff. That is very important. Then is self image. As a team, ٹیم کی آئیڈینٹی میں ہر بندے کا اپنا ایک سیلف امیج ہے, اور ایک کمبائنڈ ٹیم کا سیلف امیج ہے کہ ٹیم از دیئر ٹو پرووائڈ ریسکیو سروسز, ٹیم از دیئر ٹو پرووائڈ ریلیف سروسز. Then that is the self image. Then is mythology.
It is followed by team solidarity. That team has to express the solidarity. It has to encourage interpersonal relationship. It has to control all conflicts by avoiding, by dominating, by an autocratic, democratic, laissez-faire approach. جو بھی obliging style ہے, جو بھی ٹیم کے لیڈر, ٹیم کے اندر جو ٹیم ممبرز ہیں ان کا وے آف کمیونیکیشن ہے, اس کے حساب سے کنفلکٹس کو منیمائز کرنا بھی, انٹرپرسنل اسکلس کو یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن کنفلکٹس کو منیمائز کرنا بھی جو ہے, دیٹ از آلسو دا پارٹ آف ٹیم سالیڈیرٹی. دیٹ از کنٹرولنگ انٹر گروپ کمپٹیشن. ٹیم کے اندر سارے اکٹھے ایک ہی وقت میں ایک جیسی آؤٹ پٹس دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ زیادہ اچھا نکل رہا ہے اور یہ کم اچھا نہیں, کیونکہ ٹیم از اکاؤنٹیبل فار دا فائنل پرپس, جو کہ ٹیم نے اچیو کرنا ہے کہ نہیں. دین از انکریجنگ انٹر گروپ کمپٹیشن. گروپ بنا دیے جائیں ٹیم کے اندر کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اس نے اتنا کام کر لیا, اس نے اتنا کام کر لیا, اس نے اتنا کام کر لیا. تو گروپ کے اندر جو کمپٹیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ گروپ کے اندر کمپٹیشن بڑھے. دین از کمٹمنٹ ٹو شیئرڈ آبجیکٹیوز. The team should be clear of goals. They should be having a clarification of goals. They should know what goals then the team has to achieve. And they should be regularly clear, regularly checked. They should and regular feedback should be taken from them, and encouragement should be there. Thank you, well done. These are the terminologies, these are the words being as a leader you need to apply within a team. That fabulous job. اس سے بہتر کر لو تو زیادہ بہتر ہے. میری یہ سجیشنز ہیں بینگ این افیکٹو لیڈر کہ میں اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر دوں. یہاں تک بہت اچھا کام کیا, اب اس کے اندر آپ اپنی سجیشنز ایڈ کر کے ان کی اور ہیلپ کر سکتے ہیں اور ٹیم ممبر سے بھی سجیشنز لے سکتے ہیں. سو کمٹمنٹ بہت ضروری ہے آبجیکٹیوز کے درمیان. اینڈ پازیٹیو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ, ٹیم آئیڈینٹی, ٹیم سالیڈیرٹی اینڈ کمٹمنٹ ٹو شیئرڈ آبجیکٹیوز. That's how you're going to develop a team. You need to have a team identity. Name کیا ہوگا, uniform کیا ہے, self image کیا ہے, mythology کیا ہے, and then you have got a team solidarity. Team solidarity express کس طرح solidarity کریں گے, how they are going to engage in interpersonal communication, right, relationship, اور وہ کنٹرول کس طرح کریں گے کنفلکٹس کو, گروپ کے کمپٹیشنز کو کس طرح کنٹرول کریں گے اور گروپ کے کمپٹیشن کو کس طرح انکریج کریں گے. اینڈ دین از کمٹمنٹ آف to shared objectives, that is clarification of goals, have a regular check on them, clear feedback hona chahiye, or they need to be encouraged. Well done, you have done a fabulous job. Being as an effective leader in non-profit sector organization, it is very important to encourage the team members. And then there is a positive reinforcement at the end of the day. What are the types of the team? کون سی ایسی قسمیں ٹیم سے ریلیٹڈ ہے؟ Now there are certain interdisciplinary teams or disciplinary teams. Psychologists کی ٹیم بنا دی جاتی ہیں in order to treat the addicts. Vocational training institute کی اندر ایک ٹیم بنا دیتی ہے, religious perspective کی ایک ٹیم بنا دیتی ہے, میڈیکل کی ایک ٹیم بنا دی جاتی ہے. تو یہ بہت سی ٹیمز ایک موٹو پہ کام کر رہی ہیں, that is to work against the addiction or to work to prevent the drug abuse. So psychologist is there, vocational trainers are there, religious people are there, and medical practitioners are there, and they have joined their hands with each other, and then they are working on the addicts. ایک ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں, سائیکولوجسٹ بھی ساتھ کام کر رہے ہیں, ووکیشنل بھی کام کر رہے ہیں, ریلیجیس بھی کام کر رہے ہیں, میڈیکل بھی کام کر رہے ہیں, اور اکٹھے کام کر رہے ہیں. اینڈ مین مقصد کیا ہے کہ دے آر انٹر ڈسپلن, دے آر انٹر ڈیپینڈنٹ. دین دیر از اے ملٹی اسکل ٹیم. Each team member's skills should be highlighted and it's versatile. Everybody has got different styles of working in different environments. So those skills, those competencies, those capabilities, those tools and techniques which a team member possess, they are very helpful to handle different tasks in different situations. کسی جگہ پہ آپ کو ایک پشتون بندے کی خدمات ضرورت ہوں گی ٹیم میں, کسی جگہ پہ آپ کو ایک سرائیکی وال کی خدمات ضروری ہوں گی ٹیم میں. سو ہر جگہ کے لیے جو کمپٹنسیز پوزیس کرتی ہے ٹیم ممبر, اس کے حوالے سے
یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ملٹا اسکل ٹیم ہو, ملٹا ڈائیورس نالج ان کے پاس, ملٹا لنگول ہو, اور وہ سارے کے سارے مل کے ڈفرنٹ ٹاسک میں ہیلپ فل ہو سکیں. Now, in order to have an effective teamwork simply stated as less me and more we. جب میں 2005 میں سیو دا چلڈرن کے ساتھ انٹرنشپ کر رہا تھا یو کے ساتھ اسلام آباد میں, ان کے اسلام آباد آفس کے, تو پہلی چیز جو مجھے ایچ آر آفیسر نے بتائی کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز میں ہم نے یہ نعرہ نہیں مارنا کہ میں اور میں, ہم نے یہ کہنا کہ ہم نے کیا چیز اچیو کی, ہم نے کیا چیز اپنے آبجیکٹیوز کس طرح اچیو کیے. تو ٹیم ورک سمپلی اسٹیٹڈ ایز لیس می اینڈ مور وی. سو آئی واز ڈسکسنگ ود یو دا افیکٹو ٹیمز, کہ آپ نے افیکٹو ٹیمز کو کیا اسٹیٹ کرنا ہے, ان کے بارے میں کیا کہنا ہے, کہ کیا وہ ان کا کیا نعرہ ہونا چاہیے, ان کا کیا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ہم کی بات کریں گے, ہم میں کی بات نہیں کریں گے, ہم ٹیم کے اندر بات کریں گے, ہم شیئرڈ لیڈرشپ کی بات کریں گے, ہم ایک کولیبریٹو لیڈرشپ کی بات کریں گے, ہم ایک شیئرڈ آئیڈیاز کی بات کریں گے, ہم اس چیز کو انکریج کریں گے. ہمارا ایک نام ہے, ہم ایک ٹیم سالیڈیرٹی کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے انٹرپرسنل جو کنفلکٹس ہیں ان کو دور کریں گے, ہم انٹرپرسنل گروپ جو ریلیشن شپ ہے اس کو انکریج کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹیم کی جو پروگرس ہے, جو ٹیم کی جو ساری پرفارمنس ہے, وہ ہم سب کی اکٹھی پرفارمنس ہے. وی آر اکاؤنٹیبل فار دا فیلئرز, وی آر اکاؤنٹیبل فار دا سکسیسز, کہ ہم بینگ ایز اے ٹیم, ایز این افیکٹو ٹیم, وی آر اکاؤنٹیبل فار ایچ ایوری باڈی سکسیس, اور وی آر ایکولی اکاؤنٹیبل فار دا فیلئرز آف دا ٹیم. ہم سارے اکاؤنٹیبل ہیں, یہ کسی انڈیویجول ایفرٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ کی بات ہو رہی. دین ہاؤ کم یو کین ہیو این افیکٹو ٹیم, اور یہ ٹیم افیکٹونیس کس طرح آئے گی؟ ٹیم پہلے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کریں, اور پلس کوپریٹو ہو ورکنگ کے دوران, یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو افیکٹو ٹیم بنے گی. پہلی چیز کہ ٹیم از اچیونگ اٹس آبجیکٹیوز. نمبر 2, they are working collaboratively with each other, or collectively with each other with a combined approach, or with a cooperation in working. دو امپورٹنٹ چیزیں مل کے, پہلی چیز کہ ٹیم نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیم کے اندر کوپریٹو ورکنگ ہونی چاہیے, سو دیٹ کہ وہ ایک افیکٹو ٹیم بن کے سامنے آئے. Now there are other factors which are quantifiable and equally they are qualitative. یعنی quantitative factors بھی ہیں اور ایک qualitative factors بھی ایک ٹیم کے اندر. What are quantifiable یا quantitative factors کون سے ہیں؟ ایک افیکٹو ٹیم میں جو quantitative factors پائے جاتے ہیں اس میں لو ریٹ آف لیبر ٹرن اوور, لوگ کام چھوڑ کے جا رہے ہیں تو دیٹس وائی دیر از این افیکٹو ٹیم. لو ایکسیڈنٹ ریٹس, لو ایبسنٹزم. اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو آپ کوانٹیفائبلی آپ اینالائز کر سکتے ہیں. لائک آپ کوشچنیئر کو فلوٹ کر کے آپ یہ پتا لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کا ریٹ ہے ٹرن اوور کا, دین کتنے لوگ ہیں, ایکسیڈنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے, دین ایبسنٹزم ریٹ کیا چل رہا ہے, ہائی آؤٹ پٹ ہے کہ نہیں, گڈ کوالٹی کیا ہوگی, انڈیویجول ٹارگیٹس آر اچیوڈ اور ناٹ, فیو اسٹاپیجز ایٹ ورک. سو that are the quantifiable factors of an effective team. ان کی بیس پہ آپ ایک افیکٹو ٹیم کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ افیکٹولی کام کر رہی ہے, جس میں لو ریٹ ہو ٹرن اوور کا, لیبر کم چھوڑ کے جا رہی ہو, ایکسیڈنٹ ریٹ کم سے کم ہو, ایبسنٹزم ریٹ کم سے کم ہو, ہائی آؤٹ پٹ ہو, اور گڈ کوالٹی ہو. انڈیویجول ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, اور کم سے کم رکنا ہے اپنے کام کے دوران. تو تب جا کے آپ, یہ وہ کوانٹیفائبل فیکٹرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں ایک افیکٹو ٹیم کے لیے ضروری. Now as far as the ineffective team is concerned, اس میں اگر آپ دیکھیں ہائی ریٹ آف لیبر ٹرن اوور ہے, لوگ زیادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب یہ وہ کوانٹیفائبل فیکٹر ہیں جو کہ انفیکٹو ٹیم کے لیے. پہلے بات ہو رہی تھی افیکٹو ٹیم کے لیے وہ کون سے کوانٹیفائبل فیکٹر ہیں, یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو کہ کوانٹیفائبل فیکٹر انفیکٹو ٹیم کے اندر پائے جاتے ہیں. ہائی ریٹ آف لیبر ٹرن اوور, لوگ زیادہ جلدی چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہائی ایکسیڈنٹ ریٹس ہیں, ہائی ایبسنٹزمز ہیں, لو آؤٹ پٹ ہے, پور کوالٹی آؤٹ پٹ ہے, انڈیویجول ٹارگیٹس آر ناٹ اچیوڈ, ٹائم از ویسٹڈ ڈیو اسٹاپیجز ایٹ ورک. سو اگر آپ افیکٹو ٹیم اور ان افیکٹو ٹیم کے کوانٹیفائبل فیکٹرز کا صرف مشاہدہ کریں
تو آپ کو یہ چیز کوائٹ کلیئر ہو جائے گی کہ ایک افیکٹو ٹیم کے اندر لوگ کم چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کا ایبسنٹزم ریٹ بھی کم ہے, ان کی آؤٹ پٹ کوالٹی اورینٹڈ آؤٹ پٹ ہے, ان کے اندر جو ہے گڈ کوالٹی ہے اور ہائی آؤٹ پٹ ہے, اور انڈیویجول ٹارگیٹس آر آلسو اچیوڈ ان اٹ, اور کم رکتے ہیں یہ لوگ. جب افیکٹو ٹیم کی بات کی جائے تو ان کا کوانٹیفائبل فیکٹر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کم رک کے اپنے کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں, وہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے رکنے میں. اینڈ دین از ان افیکٹو ٹیم. اگر ان افیکٹو ٹیم کی بات کی جائے تو اس میں ہائی ریٹ ہے لیبر کا, ہائی ایبسنٹزم ریٹ ہے, ہائی ایکسیڈنٹ ریٹ ہے, لو آؤٹ پٹ ہے, پور کوالٹی آؤٹ پٹ ہے, اور انڈیویجول ٹارگیٹس آر ناٹ اچیوڈ, ٹائم از ویسٹڈ, لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ڈیو ٹو دا اسٹاپیج آف ورک. نو دیر آر سرٹن کوالٹیٹیو فیکٹرز. اگر افیکٹو ورک ٹیم کی بات کی جائے اور ان افیکٹو ورک ٹیم کی بات کی جائے, پہلے کوانٹیٹیو فیکٹرز دیکھیں, اب کوالٹیٹیو فیکٹرز کون سے ہیں. اگر افیکٹو ورک ٹیم کی بات کی جائے تو ہائی کمٹمنٹ فار اچیومنٹ آف آرگنائزیشن گولز. Effective team is committed to achieve the organization mission, is committed to achieve the organization purpose on the basis of which organization is formed, and they have a clear understanding of group's goal. کہ یہ جو گروپ فارمل بنا ہوا ہے اس کے گروپ کا گول کیا ہے. then group problem solving کس طرح ہوگی. ٹیم ایفرٹ ہے, سارے بیٹھیں گے, سارے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں گے, اور دین ہم لوگ نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے. کنسنسس آف اوپینین ساٹ تھرو آرگومنٹ اینڈ میوچل ایڈجسٹمنٹ. لائک میں نے آپ کو بتایا کہ سارے بیٹھیں گے, سارے اوپینینز دیں گے اپنے, اور ان کے اوپر کنسنسس ہوگا, میجورٹی کا ووٹ ہوگا, اور اس پہ میوچل ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ون ون سچویشن کریٹ کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ون لوز سچویشن ہے, ون ون سچویشن ہے. ٹیم ممبرز بھی نالانا ہو, اور اوپر سے آپ کا کام بھی جو ہے, آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی پازیٹیو طور پہ دیکھے جائیں. Then trust and open communication between members. If you talk about as an effective leader to see the qualitative factors in an effective team, so you need to see the trust and open communication between an effective team member. Then there is idea sharing. Then there is mutual help and encouragement through constructive criticism, positive and healthy criticism. یہ چیز تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ نکات پرستی اس پہ ہوتی ہے جس کے پلے کچھ ہوتا ہے. اب اگر پازیٹیو کریٹیسزم ہے تو اس کو لے کے اپنے آپ کو مینٹر کریں ایز این افیکٹو ٹیم. دین یو نیڈ ٹو موٹیویٹ. افیکٹو ٹیم کے اندر یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ دے ہیو موٹیویشن, دے ہیو دا ایبلٹی ٹو ورک ان لیڈرز ایبسنس. اگر لیڈر آج نہیں آیا, لیڈر چھٹی پہ ہے, تو وہ اپنے ٹائم کے حساب سے ہی آئے گی پوری ٹیم, وہ سارا کام اپنے ٹائم کے حساب سے کرے گی, اور وہ بالکل اس پہ دے ول بی ایز موٹیویٹڈ ایز کہ لیڈر از پریزنٹ, اور سیم از دا کیس کہ لیڈر از ایبسنٹ, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کام اسی طریقے سے کریں گے. سو دے آر ویری importantly highlighted over here that there are qualitative factors which in order to which you can easily analyze how much effective the work team is. Now there is an ineffective work team which has got low commitment for achievement of organization goals. Commitment ہی نہیں ہے, بالکل minimum commitment ہے organization goals کو achieve کرنے کی. گروپ کے goals کو understand ہی نہیں کیا جا رہا. Problem solving گروپ کے اندر بہت بڑا ایشو ہے ان کے. انٹرپرسنل ہاسٹیلٹی ہے, لوگ آپس میں گرجز رکھ رہے ہیں, گریوینسز رکھ رہے ہیں, وسل بلو کیے جا رہے ہیں کہ جی نہیں اس کا مجھے کام پسند نہیں ہے, اس کا ایٹیچیوڈ میرے سے ہاسٹائل ہے, وہ جی ڈومینیٹ زیادہ کرتے ہیں. دین مسٹرسٹ بٹوین گروپ ممبرس اینڈ اوپن سسپیشن آف لیڈرس. سو مسٹرسٹ ایک جنریٹ ہو جاتا ہے گروپ کے اندر, ان افیکٹو ٹیم کے اندر, اور آئیڈیاز بہت کم شیئر ہوتے ہیں. کمپٹیشن صرف اپنی ذات کی حد تک ہو گیا, سیلف انٹرسٹ جہاں پہ انوالو ہے وہاں پہ کمپٹیشن ہے. اینڈ ہاسٹائل کریٹیسزم ود ان گروپ, بہیویئر ہی ٹھیک نہیں ہے گروپ کے اندر, اور کریٹیسزم کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, a qualitative factor which leads to an ineffective work team is need for leadership to direct and control. Just because of the fact that کہ ان کے اندر hostile attitude ہے, interpersonal behavior نہیں, competition نہیں ہے, self interest نہیں ہے, آئیڈیا شیئر نہیں کرتے, تو ان کو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے in order to control their selves. لیکن یہاں پہ بات کی جائے افیکٹو ٹیم کی, تو افیکٹو ٹیم کے اندر وہ ساری خصوصیات qualitatively موجود ہیں. اگر اس میں دیکھا جائے ہائی کمٹمنٹ بھی ہے, کلیئر انڈرسٹینڈنگ بھی ہے,
پرابلم سالونگ ٹیکنیکس بھی ہیں گروپ کے اندر کی جا رہی ہیں, اوپینینز کو سارٹ کیا جا رہا ہے, ہر ایک کے آئیڈیاز کو لیا جا رہا ہے اور ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے اباؤٹ دا پرٹیکولر فیٹ آف دا پرابلم. اینڈ ٹرسٹ ہے, اوپن کمیونیکیشن ہے, آئیڈیا کو شیئر کیا جا رہا ہے, میوچل ہیلپ ہے, انکریجمنٹ ہے, موٹیویشن اور ابیلٹی ٹو ورک ہے. اگر لیڈر نہیں ہے تو وہ بھی ہم لوگ کام کریں گے. سو دیٹ از واٹ وچ از این افیکٹو ورک ٹیم qualitative factors are. اور اگر ان کے برعکس آن دا کانٹری دیکھا جائے ineffective work teams کے اندر لیڈرشپ کی ضرورت پڑتی ہے in order to control the hostile environment among the informal or ineffective work teams. Today's conclusion is more focused on how being as a leader one has to make a group, formal and informal. Formal group کے اندر ٹیمز کس طرح اسٹیبلش کرنی, ٹیمز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ٹیمز کی ڈیولپمنٹ کس طرح کرنی, ٹیم کی آئیڈینٹیفیکیشن, ٹیم کی سولیڈیرٹی, ٹیم کی شناخت کیا ہوگی, کس طریقے سے ٹیم کو ٹکمین کا ماڈل ڈسکس ہوا 2001 کا کہ ٹیم کے اندر first you need to devise a team, then you need to provide norming, then storming, and then performing stages are there. And then we have the characteristics of good team and characteristics of bad team. Then there are certain quantitative factors. اگر آپ نے انالائز کرنا ہے کہ ایک being as a leader آپ کی ٹیم quantitatively کس طرح کی ہے تو آپ اس کو انالائز کریں گے, اور qualitatively کس طرح کی ہے تو اس کو انالائز کریں گے. تو اگر آپ کو میں شروع سے لے کے چلوں تو اس میں لاسٹ جو دو فیکٹرز ہیں جس میں آپ فارمل ٹیم کو انیشیٹ کر رہے ہیں اور اس کو چیک کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ان کے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور وی کی بات ہو, ناٹ می. اب ٹیم کی بات ہو رہی ہے تو وی کی بات ہو, اور یہ ایک افیکٹو ٹیم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ آپس میں آئیڈیاز, اوپینینز کو سارٹ کریں, ان کو شیئر کریں تاکہ ان سے ہائی آؤٹ پٹ کو جنریٹ کیا جائے. ٹیم از میڈ فار دا اسپیسیفک پرپز. اب اس اسپیسیفک پرپز آف دا ٹیم بھی اچیو ہو اور آرگنائزیشن کا اسپیسیفک پرپز ہے وہ بھی اچیو ہو, اور ساتھ ساتھ موٹیویشن اور ایبلٹی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر لیڈر نہیں ہے تو بھی ہم کام کریں گے. That is an inspiration from the leader, that is a motivation from the leader side, اور that is an ability from the leader side. اور اگر دیکھیں تو لیڈرشپ کے اندر need for leadership to direct and control اگر ineffective ٹیم کی بات کی جائے اس کے اندر چاہیے ہوتا. تو ہم نے آج دیکھا کہ لیڈرشپ اگر نان پروفٹ ورلڈ میں دیکھا جائے تو آپ نے you need to come up with the teams. سب سے پہلا جو لیکچر تھا پارٹ 1 دیٹ واز مور فوکس آن دا تھیوریٹیکل اسپیکٹ کہ کس طریقے سے آپ لیڈرز کو انالائز کرتے ہیں ایک نان پروفٹ سیکٹر کے اندر. آج جو لیکچر تھا دیٹ واز ہاؤ یو آر بینگ ایز اے لیڈر, ہاؤ یو گوئنگ ٹو گیو برتھ ٹو ٹیمس, ہاؤ یو گوئنگ ٹو گیو برتھ ٹو گروپس, کس طریقے سے آپ نے ٹیمز بنانی ہے, کس طریقے سے آپ نے گروپ بنانا ہے, اور ٹیم کی فارمیشن کس طرح ہوگی. فارمنگ ہے, norming ہے, then storming ہے, then performing ہے. There are 4 important approaches given by Tuckman in 2001. Then we have that کہ ایٹ دا اینڈ ٹیم کی ڈیولپمنٹ کس طرح کرنی ہے, ٹیم کی آئیڈینٹی کیا ہے, ٹیم کی سالیڈیرٹی کیا ہے, ٹیم کی آؤٹ پٹس کیا ہیں, افیکٹو ٹیم کے کیا وہ فیکٹرز ہیں اور ان افیکٹو ٹیم کے کیا فیکٹرز ہیں, کوانٹیفائیبل افیکٹو ٹیم کے کیا فیکٹرز ہیں اور کوانٹیفائیبل ان افیکٹو ٹیم کے کیا فیکٹرز ہیں, اور ایٹ دا اینڈ کوالٹیٹیولی اگر آپ دیکھیں کوالٹیٹیو ایک ٹیم کے کیا فیکٹرز ہوں گے افیکٹو ٹیم کے, اور کوالٹیٹیو ایک ٹیم کے کیا ان افیکٹو ٹیم کے کیا فیکٹرز ہوں گے, اور کس طریقے سے آپ نے ان کو منیمائز کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ان افیکٹو ٹیم کو بھی افیکٹو بنائیں, ان کے اندر ہاسٹائل ایٹیچیوڈ کو ختم کریں, ان کے اندر ٹیم کا جو کوہیزیونیس ہے, ٹیم کا جو کلچر ہے اس کو جنریٹ کیا جائے, اور وہ آہستہ آہستہ جنریٹ ہوگا. وہ ایک دم سے if you say کہ جی in a spur of a moment you are going to do it, then it is not possible. Today's lecture was more focused on the conclusion of why a leader in a non-profit sector organization require groups, why there is or he or she require teams. Obviously, non-profit sector work is a challenging job. It is not an easy job. It is a demand package. It requires the services of those formal teams. It requires the services of those people who share ideas in such situation which are critical. اب ڈیزاسٹر ہٹ ہو گیا تو اس کے اندر ریلیف کی ٹیم ریلیف کی اس پہ کام کرے گی, ان کا پرپس ہولی سولی ریلیف پہ. If you talk about rescue, then rescue team ہولی سولی rescue پہ کام کرے گی. If you talk about reconstruction, the whole team is working on the reconstruction aspect of it. اور اگر ٹیم کے اندر cohesiveness موجود ہے, ٹیم کے اندر وہ انٹیگریٹی موجود ہے, ٹیم کے اندر solidarity موجود ہے, ٹیم کے اندر آئیڈینٹی موجود ہے, only then team is successful.
only then the team is having a behavior of success. Only then team is going to achieve the organization goals and perspective and objectives of the organization. This is end from my side in lecture number 18. I hope کہ جی آپ کو لیڈرشپ کا جو رول ہے نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن وہ قدرے بہتر سمجھ آ گیا ہوگا کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. لیڈرشپ کو اگر بغور دیکھا جائے اس کے دو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں. فرسٹ ون از کہ آپ نے یہ دیکھا کہ لیڈر کے کیا تھیوری کیا کہتی ہے, بکس کیا کہتی ہیں, اینڈ دین از کہ لیڈر کو کیا کیا ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں کہ اس کی آرگنائزیشن نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن جو ہے ایک فلرش ہو سکے, کمیونٹی کے لیے کام کر سکے. جیسے کہ ہیلن کیلر کی کوٹیشن لی گئی کہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے, اٹ از اے میٹر آف ناٹ می, اٹ از اے میٹر آف وی. ہم لوگوں نے کس طریقے سے کام کیا, ہم لوگوں نے کس طریقے سے ہم لوگوں نے کمیونٹی کو موبلائز کیا, ہم لوگوں نے کس طریقے سے ریلیو کی ایفرٹس کی, ہم لوگوں نے کس طریقے سے, اور اگر برا بھی کوئی کیا تو ہم لوگوں نے برا کیا, کسی انڈیویجول نے برا نہیں کیا. سو ہاسٹائل جو سچویشنز ہیں ان کو ریڈیوس کرنا چاہیے. ٹیم افیکٹو ٹیمز چاہیے ہوتی ہیں لیڈرز کو, افیکٹو گروپس چاہیے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا گروپ کی بھی ڈیفینیشن اور ٹیم کی بھی ڈیفینیشن جو قدرے سائنٹسٹ نے بہتر طریقے سے بیان کر دی. اور اب آئی ہوپ دیٹ کہ آپ جس وقت اپنے این جی اوز میں, اپنے چیریٹیبل آرگنائزیشنز میں, اپنے ٹرسٹ میں, اپنے وقت میں کام کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے ایون محلہ میں بھی جب آپ کام کریں گے تو اپنے محلے کی فلاح و بہبود کے لیے, وہاں پہ غریب لوگوں کی امداد کے لیے, وہاں پہ آپ ایک فارمل ٹیم بنائیں اور فارمل ٹیم کے آبجیکٹیوز ہائی لائٹ کریں اور ہر ایک کو لیڈرشپ رول جو ہے وہ شیئر کروائے, سو دیٹ کہ دے ایکولی پارٹیسپیٹ in order to communicate the ideas, in order to communicate the coordination, in order to have one decision on all the ideas or all the opinions, so that they have the high output, so that leader should be encouraged over there. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر لیڈر نہ بھی ہو تو بھی ایک افیکٹو ٹیم کا یہ کوالٹیٹیو فیکٹر ہے کہ وہ وہاں پہ موٹیویشن سے, انسپائریشن سے کام کرتی رہتی ہے. لیکن اگر ان افیکٹو ٹیم ہے تو اس کی ٹوٹل کہانی برعکس ہے. بینگ ایز اے لیڈر وی نیڈ ٹو شیئر دا افیکٹو, وی نیڈ ٹو شیئر دوز بینچ مارک آئیڈیاز, دوز ایگزامپلز in a team which makes them more effective, which make them to get the goal of the organization, to achieve the purpose of the organization. This is all from my side in lecture number 18 of non-profit sector organizations. آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا پالیسی کی بات کریں گے, پالیسی امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے کہ کس طرح پالیسی ڈیوائز کی جائے گی, کس طریقے سے لے کے چلا جائے گا پالیسیز کو, اور کون کون سی ایسی پالیسیز ہیں. کچھ ہم نے ڈسکس کی تھی ایچ آر کے سے ریلیٹڈ کہ ایچ آر میں کون سی پالیسیز ہوتی ہیں, لیکچر 3-4 میں ڈسکس کی. آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا زیادہ بہتر چیک کریں گے اکنامک طور پہ, بیوروکریٹک طور پہ, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ کون کون سی پالیسیز ہیں جو کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کو سامنے رکھنی ہوتی ہیں اور اس کی بیس پہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. اس وقت آئی ہوپ کہ جی میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.